Assalamu alaikum. Please do like, share and subscribe the channel. वो सतून वो सतून से टेक लगाए नंगे पाँव गास पे रखे बैठी थी। जूते साथ उतारे पड़े थे। सफ़ेद सलवार कमीज और सर पे गुलाबी स्कार्फ कस कर बांधे वो गर्दन झुकाए दोनों हाथों में छोटा कुरान लिए पढ़ रही थी। छुट्टी हो चुकी थी और लड़कियां इधर उधर गुजरती जा रही थीं। उसे सूरह कहफ पढ़नी थी, आज जुम्मा था। अस्सलामु अलैकुम। सारा आहिस्ता से आई और उसके साथ पाँव लटकाकर सीढ़ी पे बैठी। उसने सफ़े का किनारा पकड़े सर के पास से जवाब दिया और सफ़ा पलटा। सारा अपनी गोद में रखी असाइनमेंट हल करने लगी। गेट के करीब फरिश्ते खड़ी एक लड़की से बात कर रही थी। वो लड़की मिनमनाते हुए कुछ कह रही थी मगर फरिश्ते नफ़ी में सर हिला रही थी। उसका अंदाज पुरएतमाद, मजबूत और दो टोक मगर नरम अंदाज। क्या कर रही हो सारा? फरिश्तेबाजी की असाइनमेंट हल कर रही हूँ, फरिश्तेबाजी ने दी है। उलझ कर सर उठाया। ये दीन और मज़हब में क्या फ़र्क होता है? दीन रिलीजन को कहते हैं जैसे इस्लाम, और मज़हब किसी भी दीन के किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को कहते हैं। जैसे इस्लाम में दो मज़ाहिब हैं, अहले सुन्ना जमात और अहले तशी। मसलक किसी मज़हब के अंदर किसी तरीके का नाम होता है, मसलन फ़िकी मसालिक जैसा कि शाफ़ई, हनफी वग़ैरह। आई समझ? हूँ, तुम्हारा फ़हम अच्छा है महमल, फरिश्ते ने समझाया था उस दिन। उसने ज़रा सी गर्दन मोड़ी। फरिश्ते उसी तरह उससे बातें कर रही थी। सारा भी उसके निगाहों के ताक़ुब में उसे देखने लगी। फरिश्ते की आइस मुझे बहुत पसंद है, महमल के लबों से फिसला। हाँ, बहुत मुशाबहत है, आई नो। वो बुरी तरह चौंकी। मुशाबहत? वो एकदम बहुत पुरजोश होकर उसकी तरफ मुड़ी। मुशाबहत है न सारा। मुझे हमेशा फरिश्ते की आंखें देखकर लगा है कि ये किसी से बहुत मिलती हैं। तुम्हें पता है किससे मिलती हैं? तो तुम्हें नहीं पता? रबिया हैरान हुई। क्या पता? उनके कज़न से? कज़न कौन? छोड़ो, तुम बताओ किससे मिलती हैं? रबिया कुछ देर हैरत से उसे देखती रही, फिर हंस पड़ी। तुमसे मिलती हैं महमल, बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं। क्या तुम आईना नहीं देखती? मुझसे? महमल साकत सी रह गई। अपना चेहरा हर वक्त निगाहों के सामने रहता है, शायद इसलिए वो इतने अरसे में अंदाज़ा ना कर सकी। उस लड़की की किसी बात पे फरिश्ते ज़रा सी मुस्कराई। उसकी आंखें मुस्कराते हुए किनारों से ज़रा सी छोटी हुईं, बिल्कुल उसकी अपनी तरह हूबहू। वो पलक झपके बिना उसे देखी गई। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए घुटनों पे किताब रख के सोच में गुम थी। पूरे बाल खुले शानों पे गिरे थे। मुसर्रत अंदर दाखिल हुई तो वो उसी तरह खला में आहट पे चौंकी। अम्मा, बात सुने। हाँ बोलो। मुसर्रत अलमारी खोल कर कुछ तलाश करने लगी। आप मामू लोगों से फिर कभी नहीं मिली? नहीं। उसके हाथ लम्हे भर को थमे। वो दोबारा कपड़े उलट पुलट कर देखने लगी। मामू की एक बेटी है ना? हाँ शायद। उसका नाम क्या है? पता नहीं, वो मेरी शादी के बाद पैदा हुई थी। वो मतलूबा कपड़ा निकाल कर खुले दरवाजे से बाहर चली गई। और ये तो वो जानती थी कि अम्मा शादी के बाद मामू से कभी नहीं मिली, ना ही वो खुद कभी उनसे मिली थी। इसने तो उनको देखा तक न था। अम्मा और अब्बा की पसंद की शादी थी और अम्मा के ख़ानदान वालों ने कभी कोई राब्ता न रखा। आज फरिश्ते की आंखें देखकर उसे यूं कुछ लगा था कि शायद, मगर खैर, हमने फैसला कर लिया है। बाहर तारी की तेजी से बोलने की आवाज़ पे यकदम उसका दिल धड़का। वो किताब बंद किए लिहाफ उतार कर तेजी से नंगे पांव बाहर आई। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा। आगा जान और ताई मेहताब बड़ी सोफे पर रऊनत भरे अंदाज में बैठे थे और मुसर्रत उनके सामने जैसे बेबस सी खड़ी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे मुसर्रत ने उसे देखा। बेबस आंखों में आंसू थे। अपनी बेटी को भी बता देना। ताई ने एक तफाखुर भरी निगाह उस पे डाली। हम उसको बहू बना रहे हैं, हमारा एहसान सारी जिंदगी भी तुम चाहो तो उतार नहीं सकती। वो जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। तो क्या फवाद वाकई जेल से बाहर आ जाएगा? मगर भाभी, मुसर्रत की आंसुओं में डूबी आवाज़ आई, महमल कभी नहीं मानेगी वसीम के लिए। वसीम? वो झटके से 2 कदम पीछे हटी। और ये चंद रोज़ पुरानी बात ही तो थी जब फरीदा फूफो ने घर आकर खूब मज़े लेकर वसीम के चंद आंखों देखे किस्से सुनाए थे। फरीदा फूफो महमल के अब्बा की कज़न थी और हर खबर सारे ख़ानदान में सबसे पहले उनके पास पहुंचती थी।
گھر میں تو چلو ان کو تائی نے چپ کرا دیا، مگر ہفتے بعد ہی ایک شادی کی تقریب نے انہوں نے پھر وہی قصے چھیڑ دیے۔ ابھی فواد کی گرفتاری کے چرچے پرانے نہیں ہوئے تھے کہ خاندان والوں کے ہاتھ ایک اور شوشہ لگ گیا۔ یوں تقریب گویا اکھاڑا بن گئی۔ تائی مہتاب ان عورتوں کو جتنا لان تان کر سکتی تھی مگر وہ اکیلی تھی اور مقابل پورا جتھا تھا۔ مہنی خیز نگاہیں اور طنزیہ انداز۔ برا نہ ماننا مہتاب بھابی، مگر وسیم کو میرے سمی نے ہی نشے کی حالت میں رات کے 2 بجے سڑک سے اٹھا کر تمہارے گھر پہنچایا تھا۔ ہاں تو سمی خود اس وقت ادھر کیا کر رہا تھا؟ تائی ہاتھ نچاتے ہوئے غصے سے بے قابو ہو کر بولی تھی۔ وسیم کی بات بچپن سے آغا جان کے چچا زاد آغا سکندر کی بیٹی کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ کچھ عرصے سے آغا سکندر کی فیملی کھچی کھچی سی تھی، اور جب یہ باتیں منظر عام پہ آئی تھی تو انہوں نے فون پہ ہی 2 ٹوک رشتہ ختم کر دیا تھا۔ گزرے برسوں کی ایک نادانی تھی وہ مہتاب بھابی۔ بھلا کس طرح ہم اپنی بیٹی اس لڑکے سے بیاہ دیں جسے پورے خاندان میں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں؟ اور میں بھی آپ کو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی وسیم کی دلہن بنا کر دکھاؤں گی۔ تائی نے بھی کھولتے ہوئے فون پٹکا تھا۔ محمل کو قابو کرنے، اس کی جائیداد حاصل کرنے اور وسیم کو بیاہ کر خاندان میں گردن اونچی کرنے کا بہترین حل تائی کو نظر آ گیا تھا۔ انہوں نے ایک تیر سے 3 شکار کر لیے تھے۔ وہ سر جھکائے تیز تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ لمبے سیدھے بھورے بال شانوں پہ پھسل کر کمر پہ گر رہے تھے۔ کہاں کدھر اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ زندگی اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتی تھی، اس نے تو سوچا ہی نہ تھا۔ ایک تنگ پھندا تھا جو اسے اپنے گردن کے گرد کستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اداس درختوں کی گھنی باڑ آج بھی ویسی ہی تھی۔ شام کے پرندے شاخوں پہ لوٹ آئے تھے۔ وہ رستہ جانا پہچانا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی جب اس کی سماعتوں نے ایک آواز سنی، محمل رکو۔ مگر وہ رکی نہیں تھی، اسے رکنا نہیں تھا، وہ رکنے والا راستہ تھا بھی نہیں۔ محمل، وہ تیزی سے دوڑتا اس سے ملا، بات تو سنو۔ پھولی سانسوں سے اس کے بائیں طرف اس کی رفتار سے بمشکل مل پاتا وہ ہمایوں تھا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ شاید جاگنگ سے آ رہا تھا۔ کیا ہوا محمل، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ اس کے قدم تھمے، بہت آہستہ سے اس نے گردن اٹھائی۔ بھیگی سنہری آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ جو میں آپ کو بتاؤں؟ کیا انسانیت کا رشتہ بھی نہیں ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے چلنے لگی۔ مگر کیا ہوا؟ میری تائی نے میرا رشتہ اپنے آوارہ بیٹے سے کر دیا۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ تو پھر کیا جشن مناؤں؟ وہ پوری طرف اس کی طرف گھومی، غصہ بہت شدت سے ابلا تھا۔ یہی شخص تھا اس کی ہر مشکل کا ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، تم صاف انکار کر دو، کچھ اور کر دو، لیکن یوں اپنے اوپر ظلم سہتی رہو گی، روتی رہو گی تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھا، مغرور مگر فکر مند چہرہ۔ میں مروں یا جیوں، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے انداز پہ وہ چند لمحے لب بھنچے یوں ہی کھڑا رہا، پھر گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ہاں، مجھے نہیں فرق پڑتا۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ محمل نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ آپ وہی ہیں نا بیچ راہ میں چھوڑ جانے والے؟ وہ جیسے چونک کر پلٹا۔ اسی پل ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا۔ اس کے بھیگے چہرے کے اطراف میں گرے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمایوں، اس لیے آپ سے میں نے کبھی امید ہی نہیں لگائی تھی۔ پھر میں کیا نہ روں؟ وہ کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ ہوا بھی پلٹ گئی، شام کے پرندے بھی پلٹ گئے۔ وہ ساکت سا تارکول کی ویران سڑک پہ کھڑا تھا۔ درختوں کی باڑ اب بھی اداسی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے اسٹاف روم کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحے منتظر سی کھڑی رہی، پھر جواب نہ پا کر اندر جھانکا۔ وہ اسٹاف روم خالی تھا۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے متذبذب سی واپس پلٹی۔ اسی پل سامنے سے ایک گروپ انچارج آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم میم، فرشتے کدھر ہیں؟ فرشتے باجی ہاسٹل میں لائبریری میں ہوں گی، ان کو کچھ کام تھا اس لیے وہ آج نہیں آ سکی۔ اچھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ لائبریری کا گلاس ڈور کھلا تھا۔ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ کتابوں کے اونچے ریکس اور دیوار گیر فرنٹ ونڈوز، لائبریری کا مخصوص خاموش ماحول۔ فرشتے؟ اس نے ہولے سے پکارا۔ خاموش لائبریری کا تقدس زخمی ہوا تو وہ گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ ادھر۔ لائبریرین کسی کونے سے نکل کر آئی اور ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ شرمندہ سی ادھر لپکی۔
چند ریک سے گزر کر اس نے دوسری طرف جھانکا۔ وہ کتاب اٹھائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہلکے گلابی شلوار قمیض پہ گرے دوپٹہ شانوں کے گرد لپیٹے فرشتے اس کی طرف پشت کرے کھڑی تھی۔ محمل کو اس کی کمر پہ گرتے سیدھے بھورے بال دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ذرا سی حیران ہوئی۔ اس نے ہمیشہ حجاب میں ملبوس فرشتے کو دیکھا تھا، سر ڈھکے بغیر تو وہ قطعاً مختلف لگ رہی تھی۔ فرشتے؟ وہ جیسے چونک کر مڑی، اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ ارے ماشاءاللہ، آج تو لوگ لائبریری آئے ہیں، مگر صرف آپ سے ملنے۔ بیٹھو۔ وہ کھڑکی سے لگی کرسی پہ آ بیٹھی جس کے سامنے میز تھی۔ میز کے اس طرف ایک خالی کرسی رکھی تھی۔ وہ محمل نے سنبھال لی اور کتابیں میز پہ رکھ دیں۔ مجھے ہمایوں نے کچھ بتایا تھا، وہ کہنے لگی تو محمل خاموشی سے اسے دیکھتی گئی۔ لمبے سیدھے بھورے بال جو اس نے کانوں کے پیچھے کس رکھے تھے، دمکتی رنگت والا چہرہ اور کانچ سی سنہری آنکھیں۔ اس کے مختلف نقش مختلف تھے، مگر آنکھیں اور بال یوں تھے جیسے وہ آئینہ دیکھ رہی ہو۔ تو تمہارا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے سے طے کر دیا؟ محمل نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم انکار کر دو۔ کس کے لیے انکار کروں؟ اس کے لیے جو بیچ راہ میں چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ یہ تو ابھی اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا۔ فرشتے سے کیسے کہتی؟ میں کیوں انکار کروں؟ میں کیوں صبر نہ کر کے اجر لے لوں؟ محمل، مظلومیت اور صبر میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق احتجاج کرنے کا حق رکھنے کا ہوتا ہے۔ بجائے اپنی زندگی خراب کرنے کے تم ایک بہتر راستہ چن لو، صاف صاف انکار کر دو۔ مجھے ان کی ری ایکشن سے ڈر لگتا ہے، اس پہ تم کو صبر کرنا ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ رشتہ داروں کے ساتھ بہت سے صبر کرنا پڑتے ہیں لڑکی۔ آپ کرتی ہیں صبر؟ کیا مطلب؟ آپ کے رشتہ دار ہیں فرشتے، آپ کے پیرنٹس اور ہمایوں کے پیرنٹس۔ اس نے سوال ادھورا چھوڑا تھا۔ وہ جانتی تھی فرشتے کو ادھورے سوال پڑھنے آتے تھے۔ میری امی کی ایک ہی بہن تھی، ہمایوں ان کا بیٹا ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد امی نے ہمایوں کو گود لے لیا۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ 1.5 سال پہلے میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر میں نے اور ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ گھر میں ہمایوں رہے اور میں ہاسٹل میں رہوں۔ اور آپ کے ابو؟ میں میٹرک میں تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کوئی ابو کی کوئی بہن تو ہوگی؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ ہاں، ایک بہن ہے۔ فرشتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کدھر رہتی ہیں؟ یہیں اسی شہر میں۔ وہ آپ سے ملتی ہیں؟ نہیں، کچھ پرابلمز کی وجہ سے نہیں ملتی۔ اور آپ؟ میں تو کوشش کرتی ہوں ہر عید پہ ان کے گھر آؤں، لیکن وہ میرے اوپر دروازے بند کر دیتے ہیں۔ پھر؟ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں کیک اور پھول دے کر واپس آ جاتی ہوں۔ میری اتنی ہی استطاعت ہے، آگے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ سادگی سے مسکرائی۔ کیک اور پھول؟ عیدوں پہ بہت جگہ سے مٹھائی اور کیک اور پھول آتے تو تھے، کیا وہ بھیجتی تھی؟ آپ کے پھپھو کے کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہے، اور اسے پتا تھا فرشتے جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کا تجسس تھا کہ وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ مجھ سے تو چند سال چھوٹی ہی ہے۔ نام کیا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں محمل۔ فرشتے جیسے ذرا سی مضطرب ہوئی۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی فیملیز کو ملانے میں کچھ مدد کر سکوں۔ نہیں۔ فرشتے نے بغور اسے دیکھا، نفی میں سر ہلایا۔ تم میری پھپھو کی بیٹی کو نہیں جانتی۔ پھر بھی کیا ہم ٹاپک چینج کر سکتے ہیں؟ اس کے عذری ٹھوس اور قطعی انداز میں وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ کھڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، وہ کہہ کر پرسوچ انداز میں کھڑکی سے باہر اترتی صبح کو دیکھنے لگی۔ رات کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ اٹھ کر جانے لگیں اور لاؤنج خالی رہ گیا تو وہ دبے قدموں سے باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی تیز لکیر باہر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ قریب تھا کہ وہ دستک دے ڈالتی کہ اندر سے آتی آوازوں نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں، آج بھی وہ میرے آفس آ گئی تھی۔ آغا جان کی سوچ میں ڈوبی آواز۔ کون؟ فرشتے؟ تائی کا حیران کن لہجہ۔ پھر وہی پرانی بات کرنے کہ محمل کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ نکالیں۔ محمل کو لگا پوری چھت اس پہ آن گری ہے۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو۔ تایا جان کچھ کہہ رہے تھے اور چند دن پہلے کی پڑھی گئی ایک حدیث اس کے کان میں گونجی۔
جس کا فہم کچھ اس طرح تھا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی جھانکے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تمہیں اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ نہیں، وہ گھبرا کر اٹھی۔ اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی ہے۔ وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی تھی۔ اگلی ہی لمحے وہ واپس کمرے کی طرف بھاگ آئی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانس کو قابو میں کرتی بیڈ پہ گھسی گئی اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ گو کہ اسے شک تھا کہ فرشتے کا اس سے تعلق ضرور ہے، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً وہ اس کے ان قطع کیے ہوئے ننہالی رشتہ داروں میں سے ایک ہے۔ لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر ہوا تھا۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ محمل کے حصے میں سے اسے بھی کچھ حصہ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتے ایسا کیوں کرے گی؟ اس کی نگاہوں میں ایک سراپا لہرایا۔ سیاہ لباس میں ملبوس، گہرے اسکارف میں ملائم چہرے کو مکیت کیے، سنہری آنکھیں چکائے، دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن پکڑے، بال پوائنٹ صفحے پہ کچھ مارک کرتی فرشتے۔ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی نہ تھی، لیکن محمل کے متعلق ہر بات، ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ کیوں اس کی خبر رکھتی تھی اور وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہ پا رہی تھی، لیکن ایک بات طے تھی کہ فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس نے ذہن میں بنا رکھا تھا گر کر پاش پاش ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ چینی کی پلیٹیں احتیاط سے کیبنٹ سے نکال کر کاؤنٹر پہ رکھ رہی تھی جب آہٹ پہ چونکی۔ کچن کے کھلے دروازے میں فضا چچی کھڑی اس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ جی چچی۔ وہ قدرے الجھی، پھر ایک نظر خود پہ ڈالی۔ سادہ سی گلابی شلوار قمیض پر سیاہ دوپٹہ کندھوں کے گرد لپیٹے، سلکی بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مکیت کیے وہ ہر دن کی طرح لگ رہی تھی۔ پھر چچی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ چاہیے چچی؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ اس کی نظریں اب اس کو پریشان کرنے لگی تھیں۔ ہوں نہیں، فضا چچی نے سر جھٹکا اور واپس چلی گئیں۔ جاتے سمے اسے ان کے چہرے پہ ہلکا سا تنفر نظر آیا تھا۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ پلیٹیں کپڑے پہ سے صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی، پیشانے اچکا کر کام میں مصروف ہو گئی۔ ڈنر کا ٹائم ہونے والا تھا، اسے میز لگانی تھی، سب آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اور مسرت نے وسیم اور محمل کا رشتہ طے کر دیا ہے، آپ سب کو یقیناً علم ہوگا۔ وہ رائتہ کا ڈونگا میز پہ رکھ رہی تھی جب آغا جان نے سب کو مخاطب کیا۔ ڈائننگ ہال میں سناٹا چھا گیا، گو کہ سب کو معلوم ہی تھا، پھر بھی سب چپ تھے۔ وہ سر چکائے اپنی آخری کرسی پہ بیٹھی اور پلیٹ اپنی جانب سے کھسکائی۔ یہ فیصلہ آپ نے بالا ہی بالا کر لیا یا مسرت چچی سے پوچھنے کی زحمت بھی کی؟ حسن کے طنزیہ لہجے نے سب کو چونکایا تھا۔ وہ بھی بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو اکھڑے تیوروں سے آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مسرت کی مرضی سے ہوا ہے رشتہ؟ آغا جان برہم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ کیوں چچی؟ اس نے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی مسرت کو مخاطب کیا۔ آپ کو اس وسیم کا رشتہ منظور ہے جسے خاندان میں کوئی بیٹی دینا گوارا نہیں کرتا؟ مسرت کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ فضا نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بتائیے چچی، اگر آپ خاموش رہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ آغا جان زبردستی کی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ حسن؟ آغا جان مجھے مسرت چچی سے بات کرنے دیں۔ حسن کی آواز بلند ہونے لگی، سب دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ بچائیے چچی، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ نہیں، محمل نے قطعی انداز میں کہا۔ اسے معلوم تھا اس کی ماں کچھ نہیں بول سکے گی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا، خود حسن بھی قدرے ٹھٹکا۔ تم بیچ میں مت بولو، آغا جان برہم ہوئے۔ ابھی نہیں بولی تو نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی۔ مگر تمہیں کیا مسئلہ ہے وسیم سے؟ غفران چچا جھنجھلائے۔ ایسی ہی جھنجھلاہٹ فضا کے چہرے پہ تھی۔ اگر وسیم اتنا ہی اچھا ہے غفران چچا، تو آپ ندا یا سامیہ باجی کا رشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں کر دیتے؟ بہت دنوں بعد پورے گھر نے پرانی محمل دیکھی تھی۔ شٹ اپ! میں انکار کر چکی ہوں، اور اگر آپ لوگوں کو مزید اپنی بے عزتی کروانے کا شوق ہے تو میں نکاح کے موقع پہ اس سے بھی زوردار انکار کروں گی۔ ارے شکر کرو کہ ہم تمہیں بہو بنا رہے ہیں۔ بہت دیر سے بیٹھی تائی جان ضبط نہ کر پائیں۔ جو لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہ چکی ہو اسے کوئی قبول نہیں کرتا۔ ہم بہو نہیں بنائیں تو کون قبول کرے گا تمہیں؟ میں۔ حسن جیسے بھڑک کر بولا تھا۔
میں قبول کروں گا محمل کو۔ وہ وسیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنا نام مسرت چچی کے سامنے رکھ رہا ہوں اور چچی میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ ہرگز نہیں، فضا پھٹ پڑی۔ میں اس لڑکی کو کبھی نہیں قبول کروں گی جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ممی، وہ چیخا تھا، اس سے مزید نہیں سنا گیا۔ وہ کرسی دھکیل کر بھاگتی ہوئی ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی۔ بریگیڈیئر فرقان کا بنگلہ، جس کے ٹیرس پہ بوگن ویلیا کی بیلوں کا راج تھا، آج بھی ویسا ہی اداس اور ویران تھا، بلکہ وہ شاید ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا۔ مکین کے خود قرآن پڑھنے اور مکان کو محض سنوارنے میں بہرحال فرق تو ہوتا ہے۔ آج پھر وہ چند پمفلٹس ہاتھ میں پکڑے ان کے گیٹ پہ کھڑی تھی۔ بیل پہ ملازم نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ جی بی بی، اس نے سر اٹھایا۔ مجھے بریگیڈیئر فرقان سے ملنا ہے، وہ اندر ہیں جی، وہ کام کر رہے ہیں۔ ان سے کہو محمل آئی ہے، قدرے تحکم سے کہہ کر سینے پہ بازو باندھے وہیں کھڑی تھی۔ فوراً ملازم اندر کو دوڑا۔ چند لمحے بعد اس کی واپسی ہو گئی۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنے کاغذ لے لیں۔ اس نے پرانے پمفلٹ ان کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے پڑھ لیے ہیں؟ جی نہیں، وہ مصروف ہیں۔ اپنے صاحب کو کہو یہ ان پہ میری امانت تھی۔ جب انہوں نے لیے تھے تو میری سونپی گئی امانت انہیں نبھانی تھی، ورنہ لینے سے ہی انکار کر دیتے۔ انہوں نے خیانت کر کے یہ لوٹائے ہیں، اور اگر میں نے معاف نہیں کیا تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ ملازم ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا، پھر اندر لپکا۔ صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ پیغام دے کر جلد ہی واپس آیا تھا۔ شکریہ۔ وہ پورے اعتماد سے اندر چلی آئی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ محمل نے چوکھٹ میں کھڑے کھڑے دروازہ انگلی کی پشت سے بجایا۔ اسٹڈی کے باہر ریوالونگ چیئر پہ بیٹھی بریگیڈیئر فرقان نے کتاب پہ جھکا سر اٹھایا اور اینک کے پیچھے سے اسے دیکھا جو دروازے کے بیچ کھڑی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض، چہرے کے گرد نفاست سے لپٹا تر و تازہ گلابی اسکارف جو پیچھے سے اونچی پونی سے ذرا سا اٹھ گیا تھا، ہاتھ میں چند پمفلٹ پکڑے وہ دراز قد سنہری آنکھوں والی لڑکی منتظر تھی۔ کم ان۔ بریگیڈیئر فرقان نے چشمہ اتار کر میز پہ رکھا، کتاب بند کی اور کرسی پہ قدرے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں کچھ پمفلٹس دے کر گئی تھی اور میں نے واپس کر دیے تھے، اور کچھ۔ ان کے باہر اب چہرے پہ قدرے ناگواری تھی۔ جی یہ کچھ اور ہیں۔ وہ آگے بڑھی اور چند پمفلٹس ان کی میز پہ رکھے۔ یہ آپ پڑھ کر مجھے واپس کر دیجیے گا، مگر مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ بیزاری سے بولے۔ میں نے آپ کو چوائس نہیں دی تھی سر، آپ کو یہ لینے پڑیں گے۔ میں کچھ عرصہ بعد آ کر واپس لے لوں گی، پڑھ کر سنبھال لیجیے گا۔ ان پہ اللہ کا نام لکھا ہے، امید ہے آپ پھینکیں گے نہیں۔ وہ کھڑی کھڑی کہہ کر تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ بریگیڈیئر فرقان نے تلملا کر ایک نظر ان پمفلٹس کو دیکھا، پھر میں دراز میں ڈال کر اینک اٹھائی اور گڑبڑاتے ہوئے اپنی کتاب کھول لی۔ وہ اپنی دھن میں راہداری میں چلتی جا رہی تھی جب دوسری طرف سے اب فرشتے پہ نگاہ پڑی۔ اس کے لب بھنج گئے، بے اختیار ہی وہ پیچھے ہوئی تھی۔ فرشتے نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے ساتھ چلتی ٹیچر سے فکرمندی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ محمل الٹے قدموں واپس ہوئی اور برآمدے میں رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی توقع کے عین مطابق فرشتے نے اس کی موجودگی کو نوٹس نہیں کیا۔ ساتھ ہی ٹیچرز کے ہمراہ نیچے پریئر ہال کی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ پریئر ہال میں ملک کے نامور دینی اسکالر ڈاکٹر سرور مرزا کے لیکچر کا انعقاد تھا۔ وہ بھی سست روی سے چلتی ہوئی ایک درمیانی صف کی نشست پہ آ بیٹھی۔ ابھی لیکچر شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل نے ہاتھ میں پکڑا پاکٹ سائز قرآن کھولا اور یوں ہی پڑھنے لگی۔ فرشتے نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے آغا جان سے محمل کی جائیداد میں سے حصہ کیوں مانگا؟ فرشتے جیسی لڑکی اتنی مادیت پرست کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مطلوبہ صفحہ پلٹا اور وہ آیات نکالیں جو آج پڑھائی جانے والی تھی، مگر ڈاکٹر سرور کے لیکچر کے باعث آج تفسیر کی کلاس نہیں ہونا تھی، اور ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ تو کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں گی۔ اوہ! گہری سانس لے کر محمل نے قرآن بند کیا۔ میرا کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے گردن اوپر کو اٹھائی اور پھر اوپر دیکھتے ہوئے مسکرا کر سر چٹکا۔ جب بھی ایسا کچھ ہوتا تھا اسے قرآن پہ بے حد پیار آتا تھا۔ اسے لگتا تھا دنیا میں اس سے تیز کوئی کمیونیکیشن موڈ ایجاد ہی نہیں ہوا۔ مگر ایسا کیا ہے جو مجھے اس سوال کا جواب جاننے میں برا لگے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچے گئی۔ ڈاکٹر سرور لیکچر شروع کر
चुके थे। पूरा हॉल खचाखच भरा था। दूर दूर तक पिंक स्कार्फ में ढके सर दिखाई दे रहे थे। स्टेज के करीब चेयर्स पे स्टाफ मौजूद था। फरिश्ते भी वहीं एक कुर्सी पे बैठी डायरी पे तेज तेज लेक्चर नोट कर रही थी। उसे नोट्स लेते देखकर वो खुद भी चौंक कर डॉक्टर सरवर की तरफ मुतवज्जे हुई, जो रोस्ट्रम पे खड़े थे। सर पे जनाह कैप, सफ़ेद साड़ी, शलवार कमीज और वास्केट में मलबूस वो खासे मुंझे हुए स्कॉलर दिखाई दे रहे थे। वो अक्सर उनको टीवी पे देखती रहती थी। अपनी सोचों को झटक कर वो लेक्चर सुनने लगी। बाज़ लोग कुरान पढ़कर भटकते हैं, वाकई ऐसा होता है, वो अपने मखसूस अंदाज में कह रहे थे। इसलिए बेहतर है कि कुरान किसी अच्छे गैर मुतासब आलम से ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का दामन पकड़ना ज़रूरी है, नहीं, बल्कि किसी गैर मुतासिब तफसीर को पढ़कर भी किसी हद तक कुरान की समझ बूझ पैदा की जा सकती है। कुरान को पढ़कर हम हर आयत के अपने हालात के मुताबिक कई मतलब निकालें। वो मतलब निकालना गलत नहीं, मगर ज़ाहिर को बातिन तशबीह देना कतन गलत है। मसलन बनी इसराइल को गाय ज़बह करने का जो हुक्म अल्लाह सुब्हाना ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए दिया था, वो हम सब जानते हैं। उस वाक़या से हम ये सबक निकालते हैं कि कसरत सवाल से हुक्म मुश्तबह हो जाते हैं, मगर उस पे मतलब हरगिज़ नहीं निकलता कि वहाँ गाय से मुराद एक सहाबिया हैं। नाउज़ुबिल्लाह, बाज़ लोगों ने वाक़ियतन जहाँ गाय से मुराद एक सहाबिया को लिया है। एक और मिसाल सूरह हिज्र की आखिरी आयत में है कि अपने रब की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हारे पास यकीन आ जाए। अब जहाँ यकीन से मुराद मौत है, यानी मौत आने का इबादत करते रहो। मगर बाज़ लोग यहाँ यकीन से मुराद बिलीफ लेते हैं, अपनी इबादत को काफ़ी समझ कर बस कर देते हैं कि जी हमें अपनी इबादत पे यकीन आ गया है तो सब इबादतें बस ख़त्म। सूरह हिज्र कहाँ थी भला? उसने आहिस्ता से अपना छोटा कुरान खोला और सफ़े पलटने लगी। सूरह हिज्र मिली तो इसने अपनी आखिरी आयत खोली। आयत वही थी जो वो कह रहे थे, मगर आखिरी 3 अल्फाज अरबी में थे, हत्ता यातु यकीन, हत्ता के यकीन आ जाए। यकीन? उसने यकीन पे उंगली फेरी, फिर उलझ कर डॉक्टर सरवर को देखा। वो कह रहे थे, यहाँ यकीन से मुराद यकीन नहीं बल्कि मौत है। तो इस तरह के अल्फाज का मनचाहा मतलब निकालना इंसान को भटका सकता है। एनी क्वेश्चन? उन्होंने रुक कर एक गहरी निगाह डाली। महमल ने हाथ बुलंद किया। यस। उन्होंने सर के इशारे से इजाज़त दी। वो हाथ में कुरान पकड़े अपनी नशिस्त से खड़ी हुई। सर, मुझे एक बात समझ नहीं आई। मेरे पास बग़ैर तर्जमे वाला मुसहफ़ है, इसमें मज़कूरा आयत में वाक़िअतन यकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, सो इसका मतलब मौत कैसे हुआ? दोनों में तो ख़ासा फ़र्क है। उसका मतलब मौत ऐसे हुआ कि वो ज़रा देर रुके और बग़ौर उसे देखा। मैंने इसका मतलब मौत निकाला है। जी सर, मेरा यही सवाल है कि कैसे, इसकी दलील क्या है? दलील ये है कि मैंने यानी डॉक्टर सरवर मिर्ज़ा ने इसका मतलब मौत लिया है। मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा इस्लामी स्कॉलर हूँ। आप मेरे क्रेडेंशियल्स उठाकर देखें, मेरी डिग्रीज देखें। क्या मेरी बात बतौर एक ठोस दलील के काफ़ी नहीं? अगली सफ़ों में बैठी लड़कियां गर्दनें मोड़कर उसे देखने लगीं, जो हाथ में छोटा कुरान पकड़े खड़ी थी। सर, आपकी बात यकीनन अहम है, मगर कुरान का बास उसके बास की तफसीर करता है, हदीस भी ये करती है। क्या कुरान या हदीस में कहीं ये जिक्र है कि जहाँ यकीन से मुराद मौत है? वो बहुत शाइस्तगी और लिहाज से मुअद्दब सी पूछ रही थी। डॉक्टर सरवर के चेहरे पे वाज़ह नागवारी उभरी। यानी कि अगर मैं आपको इस मतलब की दलील ना दूं तो इसे महज मेरी बात समझकर आप झुठला देंगी। यानी आपको मेरी बात के ऊपर मज़ीद कोई दलील चाहिए? जी। उसने हौले से सर हिला दिया। पूरे हाल में इज़्तिराब की एक लहर दौड़ गई। लड़कियां कदरे परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगीं। यानी आप एक दीनी स्कॉलर को चैलेंज कर रही हैं? सर, मैं बहुत अदब से सिर्फ दलील मांग रही हूँ। अगर इसकी दलील कुरान और हदीस में ना हो तो क्या आप यकीन का मतलब मौत तस्लीम कर लेंगी? नहीं सर, कभी नहीं। डॉक्टर सरवर ने गहरी सांस लेकर हाल पे एक नज़र दौड़ाई। क्या कोई और भी है जो अपनी उम्र से ज़्यादा तवील तजर्बे के हामिल एक स्कॉलर को चैलेंज करे? किसी और को भी दलील चाहिए? बहुत से सर नफ़ी में हिल गए। वो अकेली खड़ी थी।
یعنی 300 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو دلیل چاہیے۔ یہی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ اس مسجد میں؟ کون ہے آپ کی کلاس کی انچارج؟ میڈم مصباح کھڑی ہوئیں۔ کیا آپ اس ناکام کلاس رپورٹ کی ذمہ داری لیتی ہیں؟ 1 آؤٹ آف 300 کی؟ جی سر۔ میڈم مصباح کا سر قدرے جھک گیا۔ ڈاکٹر سرور نے محمل کو دیکھا۔ کیا آپ کو ابھی بھی دلیل چاہیے؟ جی سر۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر ہلکے سے مسکرا دیے۔ المدثر آیت 13-17 میں یقین کا لفظ موت کے لیے استعمال ہے۔ وہاں سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ جہاں بھی یقین سے مراد موت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مرعوب ہو کر بغیر ادب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے دلیل مانگی، اور مجھے افسوس ہے کہ صرف ایک بچی نے یہ جرأت کی، باقی سب خاموش رہیں۔ 299 لڑکیوں میں یقیناً ابھی یہ کمی موجود ہے کہ جو ایک قرآن کلاس کی ناکام کارکردگی کا ثبوت ہے۔ کیا کوئی شخص ڈگریوں کا پلندہ لے کر آپ کے سامنے آئے، خود کو سب سے بڑا مذہبی اسکالر بتائے، تو آپ اس کی بات کو بطور دلیل مان لیں گی؟ کیا آپ کو پہلے دن ہی نہیں بتایا گیا کہ دلیل صرف قرآن یا حدیث ہوتی ہے؟ کسی عالم کی بات دلیل نہیں پھر؟ بہت سے گلابی اسکارف میں لپٹے چہرے جھک گئے۔ محمل سرخرو سے اپنی نشست پہ بیٹھی۔ ڈاکٹر سرور اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ سورۃ مدثر کھول کر ان آیات کو کاؤنٹر چیک کر رہی تھی۔ سورۃ مدثر کی 13-17 تک کا ترجمہ ڈاکٹر سرور کی تصدیق کر رہا تھا۔ محمل لیکچر کے بعد وہ کوریڈور میں گزر رہی تھی جب فرشتے نے اسے پیچھے سے پکارا۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے، مگر وہ مڑی نہیں۔ فرشتے تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ "آئی ایم پراؤڈ آف یو محمل"۔ وہ یقیناً بہت خوش تھی۔ گرے اسکارف میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ "ڈاکٹر سرور تم سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ایک سیمینار کے لیے تمہارا نام دیا ہے، اور تم میرے ساتھ ادھر جا کر اسپیچ کرو گی۔ آپ کے ساتھ"۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں خزاؤں کی سی خشکی تھی۔ "پھر مجھے نہیں جانا"۔ "کیا مطلب"؟ فرشتے کی مسکراہٹ پہلے مدھم ہوئی اور پھر آنکھوں میں حیرت ابھری۔ "مجھے جھوٹے لوگ سخت ناپسند ہیں"۔ محمل مشتعل رہ گئی۔ "میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ یہ سوال آپ خود سے کیوں نہیں کرتی؟ تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں بچی نہیں ہوں"۔ فرشتے، وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ اندر ابلتے لاوے کو باہر کا رستہ نظر آ گیا۔ "آپ کیوں گئی میرے آقا جان کے پاس؟ کیا لگتے ہیں وہ آپ کے؟ میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ کیا آپ کو یتیم کے مال میں سے حصہ چاہیے؟ کیوں کی آپ نے ایسی حرکت؟ آپ کو جانے کس اونچی مسند پہ بٹھایا تھا میں نے؟ بہت بری طرح خود کو گرایا ہے آپ نے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسے کریں گی۔ کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے؟ آپ جھوٹ نہیں بولتی، مگر سچ چھپانا بھی جھوٹ ہوتا ہے"۔ میں نے پوچھا، "آپ کی پھپھو کی بیٹی کا کیا نام ہے"؟ آپ نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ فرشتے کا چہرہ سفید پڑ گیا، جذبات سے عاری، بالکل ساکت جامد۔ وہ بنا پلک جھپکے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی وہ دیر کچھ نہ کہہ سکی، پھر آہستہ سے بولی، "کیونکہ میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے"۔ "جی"۔ اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ "میں نے کہا تھا نا کہ تم کچھ نہیں جانتی۔ میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ میں فرشتے ابراہیم ہوں، آغا ابراہیم کی بیٹی۔ جاؤ اپنے گھر میں کسی سے پوچھو"۔ "مگر وہ کیوں بتائیں گے؟ وہ میری حیثیت تسلیم نہیں کرتے تو کیسے بتائیں گے"۔ وہ تھکے تھکے انداز میں کہہ کر اس کے ایک طرف سے نکل کر چلی گئی۔ محمل مڑ کر اس کو جاتا بھی نہ دیکھ سکی۔ اسے تو جیسے کسی نے ادھر ہی برف کا بنا دیا تھا۔ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بیچ کوریڈور میں بت بنے کھڑی تھی۔ فرشتے ابراہیم، آغا ابراہیم کی بیٹی۔ اسے پوری مسجد میں چند الفاظ کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم وہ کن قدموں سے چل کے مسجد کے گیٹ تک آئی تھی۔ بس وہ پتھر کا بت بنی خود کو گھسیٹتی ہر شے سے غافل چلتی جا رہی تھی۔ اس کا بیگ اور کتابیں کلاس میں رہ گئے تھے، اس نے انہیں ساتھ نہیں لیا تھا۔ اسے لگا تھا اس کا بہت کچھ مسجد میں کھو گیا۔ وہ کیا کیا سمیٹتی۔ برابر والے بنگلے کی دیوار کے ساتھ نصب بینچ پہ وہ گر سی گئی۔ آغا ابراہیم کی بیٹی، فرشتے ابراہیم۔ اس کا دماغ انہی دو جملوں پہ منجمد ہو گیا۔ آگے بڑھتا گیا، نہ پیچھے ہٹتا تھا۔ دور کہیں یاد کے پردے پہ آغا جان کی آواز لہرائی، "اس لڑکی سے کچھ بعید نہیں"۔ آج پھر وہ میرے آفس آ گئی۔ پھر آ گئی تھی۔ اس کا ذہن جیسے چونک کر بیدار ہونے لگا۔ پھر کا مطلب کیا تھا؟ وہ پہلے بھی آتی جاتی رہتی تھی۔ وہ سب اس کو جانتے تھے۔ وہ شاید اس سے خائف بھی تھے۔
تو کیا وہ واقعی آغا ابراہیم کی بیٹی تھی؟ نہیں، اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ آغا ابراہیم کی صرف ایک بیٹی ہے اور وہ ہے محمل ابراہیم۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، میں نہیں مانتی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائی تھی۔ غصہ تھا کہ اندر ہی اندر ابلا جا رہا تھا۔ کیا وہ واقعی ابا کی بیٹی تھی؟ مگر اس کی ماں کون تھی؟ میری ماں؟ نہیں۔ مگر مجھے کون بتائے گا؟ آغا جان اور تائی تو کبھی نہیں۔ اماں کو شاید پتہ بھی نہ ہو، پھر وہ کس سے پوچھوں؟ وہ چکرا کر رہ گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ جیسے جھٹکے سے اٹھایا۔ ہمایوں۔ پھر اس نے کچھ نہیں سوچا اور گیٹ کی طرف لپ کی۔ صاحب اندر ہیں، مجھے اندر جانا ہے۔ جی آپ چلی جاؤ۔ چوکیدار فوراً سامنے سے ہٹا۔ وہ اندر کی طرف دوڑی۔ شاہانہ طرز کا لاؤنج خالی تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھی، پھر کچن کے کھلے دروازے کو دیکھ کر رکی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آئی۔ ماربل فلور کا چمکتا صاف ستھرا کچن خالی پڑا تھا۔ چمچوں کا سٹینڈ سامنے ہی تھا۔ اس نے لپک کر ایک بڑی چھری نکالی اور آستین کی جیب میں چھپا لی۔ ہمایوں۔ لاؤنج میں کھڑے گردن اوپر کر کے اس نے اسے تیزی سے پکارا۔ آواز گونج کر لوٹ آئی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ یہ تو اسے یاد تھا۔ وہ تیزی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے لگی۔ ماربل کی چمکتی سیڑھیاں گولائی میں اوپر جا رہی تھیں۔ وہ بالائی منزل پہ رکی، ادھر ادھر جھانکا، پھر تیسری منزل کی سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ دفعتاً سامنے والے کمرے سے اس کی آواز آئی، بلقیس! وہ اندر سے غالباً ملازمہ کو آواز دے رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے کمرے کی دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولیں۔ اس نے دروازہ زور سے بجایا اور پھر دھڑا دھڑ بجاتی چلی گئی۔ کون؟ ہمایوں نے حیران سا ہو کر دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ تم؟ خیریت؟ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، ٹھیک ٹھیک بتائیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنا جارحانہ انداز میں کر آئی تھی کہ وہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے محمل؟ میری بات کا جواب دیں۔ اچھا اندر آ جاؤ۔ وہ اسے راستہ دیتے ہوئے پیچھے ہوا۔ بلیک ٹراؤزر پہ گرے آدھے بازوؤں والی شرٹ پہنے، ہاتھ میں تولیہ پکڑے، وہ غالباً ابھی نہا کر نکلا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 قدم آگے آئی، یوں کہ اب دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ آپ فرشتے کے کزن ہیں؟ ہاں، کیوں؟ فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ باپ؟ وہ ذرا سا چونکا۔ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ میں نے پوچھا ہے فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ ادھر بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کو راستہ دیتا اس کے بائیں طرف سے قریب آیا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، مجھے جواب چاہیے۔ ادھر بیٹھو تو صحیح، ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔ وہ بچوں کی طرح بہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ محمل ادھر آؤ۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آیا ہی تھا کہ محمل نے اچانک آستین میں سے چھری نکالی۔ مجھے آپ پہ ذرا بھروسہ نہیں ہے، دور رہیں۔ وہ چھری کی نوک اس کی طرف بڑھا کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ چھری کیوں لائی ہو تم؟ مجھے مارنے؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے اور آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور محمل کا چھری والا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر مروڑا۔ چھوڑیں مجھے ورنہ میں آپ کو مار دوں گی۔ وہ اس کی مضبوط گرفت کے باوجود کلائیاں چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، دوسرے ہاتھ سے اس کے کندھے کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ ہمایوں اس کی چھری والے ہاتھ کا رخ دوسری طرف موڑ رہا تھا، پھر اسے پتہ بھی نہیں چلا اور چھری کی تیز دھار گوشت میں گھستی چلی گئی۔ محمل کو لگا وہ مرنے والی ہے۔ اس نے خون ابلتے دیکھا اور پھر اپنی چیخ سنی، مگر نہیں، چھری اسے نہیں لگی تھی۔ پھر وہ کراہ کر پیچھے ہٹا تو محمل کی کلائی آزاد ہو گئی۔ ہمایوں کے دائیں پہلو میں سے خون ابل رہا تھا۔ وہ چھری پہ ہاتھ رکھے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اوہ میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ چہرہ پہ چھری پہ رکھا ہمایوں کا ہاتھ خون سے سرخ پڑنے لگا۔ وہ درد کی شدت سے آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا۔ وہ دہشت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ خدایا، یہ اس نے کیا کر دیا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتی قدم قدم ہٹنے لگی اور پھر ایک دم مڑی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی گئی۔ پوری قوت سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہ باہر بھاگی تھی۔ چوکیدار گیٹ پہ نہیں تھا، کہاں تھا؟ اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ تیز دوڑتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی۔ فرشتے فرشتے کدھر ہیں؟ پھولی سانسوں کے درمیان پوچھتی وہ ذرا دیر کو ریسیپشن پہ رکی تھی۔ فرشتے باجی لائبریری میں ہوں گی یا؟ اس نے پوری بات نہیں سنی تھی۔ لائبریری کے اسی کونے میں کرسی ڈالے
وہ دونوں ہاتھوں پہ چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ بدحواس ہی بھاگتی ہوئی اس کے سامنے جا رکی۔ آہٹ پہ فرشتے نے چہرے سے ہاتھ اٹھائے۔ اسے دیکھ کر اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ میں جانتی ہوں تم ہرٹ ہو، ایک گہری سانس لے کر وہ اپنی روح میں کہنے لگی تھی، اور میں اسی ڈر سے تمہیں یہ سب پہلے نہیں بتا رہی تھی۔ کہتے کہتے فرشتے نے نگاہیں اٹھائیں اور پھر اگلے الفاظ اس کے لبوں پہ دم توڑ گئے۔ محمل کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ محمل کیا ہوا؟ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی۔ فرشتے وہ ہمایوں، وہ رو دینے کو تھی۔ کیا ہوا ہمایوں کو؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے فکر مندی سے محمل کو دونوں شانوں سے تھام کر پوچھا۔ وہ ہمایوں مر گیا۔ ہمایوں مر گیا۔ محمل کے شانوں پہ اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں ہمایوں، وہ اسے چھری لگ رہی، میں نے غلطی سے اسے میری۔ وہ کدھر ہے؟ ابھی اپنے گھر بیڈ روم میں۔ فرشتے نے اگلا لفظ نہیں سنا تھا۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی تھی۔ وہ کہیں بھی جاتی تو ہمیشہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لے کر جاتی تھی، مگر آج اس نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ وہ اکیلی بھاگی تھی۔ اسے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس وہ فرشتے کے پیچھے لپکی تھی۔ ہمایوں، ہمایوں! وہ محمل کے آگے بھاگتی ہمایوں کے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اسے آوازیں دیتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہمایوں! وہ آگے پیچھے گول سیڑھیوں کے دہانے پہ رکی تھی۔ ہمایوں کمرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ لگا زمین پہ بیٹھا تھا۔ خون آلود چھری اس کے سامنے ایک طرف رکھی تھی۔ ہمایوں، تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان سی گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے جیسے چونک کر ہاتھ اٹھایا۔ تم ادھر اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی فرشتے سے ہوتی اس کی نظر اس کے پیچھے کھڑی محمل پہ گئی۔ مجھے محمل نے بتایا کہ فرشتے تم جاؤ اور اس بیوقوف لڑکی کو بھی لے جاؤ، مگر ہمایوں، میں نے احمر کو کال کر دیا ہے، پولیس پہنچنے والی ہے، تم دونوں کی ادھر موجودگی ٹھیک نہیں، جاؤ۔ وہ درد کی شدت سے بدقت بول رہا تھا، مگر فرشتے نے تذبذب سے گردن موڑ کر محمل کو دیکھا جو سفید پڑتا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس وقت کیا کرے۔ میں نے کہا نا جاؤ، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلایا تھا۔ اچھا، وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، بے شک مجھے پولیس پکڑ رہے، مگر میں نہیں جاؤں گی۔ محمل جاؤ، وہ زور سے چیخا تھا۔ چلو محمل، فرشتے نے جیسے فیصلہ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہمایوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آئی ایم سوری۔ فرشتے اسے آگے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھی، مگر وہ اسی طرح گردن موڑ کر ہمایوں کو دیکھتی روحانسی سی کہہ رہی تھی، جسٹ گو۔ وہ وہیں سے جھنجھلا کر بولا تھا۔ اب وہ سیڑھیوں کے درمیان میں تھی، وہاں سے اسے ہمایوں کا چہرہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ابل پڑے تھے۔ فرشتے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے باہر لے آئی تھی۔ سو فار ناؤ یہیں پہ ویڈیو سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہیں سے نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کریے اپنا خیال رکھیے، پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو، اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔